हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। वीडियो का टाइटल है सिहाब और अजमेर दरगाह का झगड़ा क्यों हुआ। ये मुफ्ती अहमद राजा मुरादाबादी जी का बयान है और ये बयान मैंने लिया है हाशमी साइबर वर्ल्ड चैनल से। तो गाइज़ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और सिहाब अजमेर दरगाह के बीच ऐसा क्या हुआ, तो आइए चलिए इस वीडियो को सुनते हैं और उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। कुछ तो ऐसा हुआ है जो हमें नहीं पता है, तो आइए चलिए सुनते हैं। दिलो तरीके यार, जो मुस्तफ़ा का नहीं हो सकता वो तुम्हारा भी नहीं हो सकता। बेशक नहीं हो सकता वो तुम्हारा भी जो मुस्तफ़ा का नहीं है। और बंद करो ये मज़ारों के चक्कर। तुम्हारी मन्नतें वहां पूरी हो रही हैं, वो तमाशे बना के रखे हैं मज़ारात पे। ये बाल खोलना, वो कूदना। ऐसी औरतों के ना गरम तवे पे पैर रख के खड़ा कर दिया जाए, देखे कितनी देर में नहीं उतरता। 3 मिनट में उतर जाएगा, 3 मिनट में। और मुझे 3 सेकंड दे दो, सारे भूत उतार दूंगा। तमाशे बना रखे, हद करके फेंक दी। अब तो मजार निकालना है नए नए। अल्लाह माफ करे, वो किसी ने मजार निकाल लिया, 3 मजार निकाले एक खेत में ले थोक में। तो जिसका पुराना था वो कह रहा मेरा बिजनेस बंदा हो गया, कह रहा मैं अपने उस खेत में बनाऊंगा मजार। ऐसा लग रहा मजार नहीं, ताजिया बनाए घूम रहा सामने। कौम अंधी हो गई, अल्लाह माफ करे। ये भी जा के गिर रहे हैं। रब पे से खत्म हो गया इत्तेकाद, रब की जात पे कोई भरोसा नहीं। देखो हालात, देखो मोदी ने बर्बाद कर दिया, योगी ने बर्बाद कर दिया। घर में कुरान खुले हुए 6 महीने हो गए। बेशक हकीकत। हाँ, बर्बाद मोदी कर रहा, तूने कुछ नहीं किया। तेरी बीवी जो घर में कुरान लेके आई थी, आज तक उस पे गर्द चढ़ी है, कोई साफ करने वाला नहीं है। 6 साल गुजर गए हैं, आज कुरान को कोई खोलने वाला नहीं है। 6 साल पुरानी गाड़ी तेरे घर के अंदर है, रोज 3 मरतबा साफ की जा रही है। 6 साल पुराना फ्रिज है, रोज 3 मरतबा कपड़ा मारा जा रहा है। 6 साल पुरानी अलमारी रखी है, 3 मरतबा कपड़ा मारा जा रहा है। 6 साल पुराना बेड है, आज भी चमक रहा है। अगर वक्त नहीं मिला है तो सिर्फ कुरान पढ़ने का वक्त नहीं मिला है। अगर ये हालात होंगे तो न मजार बचा सकेंगे, न मजार वाले बचा सकेंगे। अगर बचना चाहते हो कुरान खोल लो, खुदा की कसम यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा पार है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। जी बेशक। तबाह करके फेंक दिया कौम को। तो ये जाएगी नहीं, मजार पे जाएगी। शोहर दरवाजे पे आ नहीं सकती। वो कौम की बेटी हो। फरमाया गया जब मियाँ बीवी एक दूसरे से जुदा हो तो बीवी अगर पढ़ी लिखी है तो आयतुल कुर्सी पढ़े, शोहर के ऊपर दम करे। जी बेशक। और शोहर आयतुल कुर्सी पढ़ के बीवी के ऊपर दम करे। सुभान। ये अमल करके जब निकलोगे ना तो इंशाअल्लाह जिस खुशी में छोड़ के जाओगे अल्लाह उसी खुशी में मुलाकात कराएगा इंशाअल्लाह। बेशक सुभान। हाँ, अभी तो हालात ऐसे हैं। मैं एक बात कह दूं, बुरा मत मानना, बातें कड़वी होती हैं लेकिन हज़रत सच्ची होती है। घर बिगड़ते कहाँ से हैं? अगर औरत कमी करे, शोहर डांट दे और मैके वाले हिमायत कर दें तो फिर घर को बिगड़ने से कोई नहीं बचा सकता। बेशक। हाँ, अगर मैके वाले अच्छा आ रहे हैं हम, वो आया नहीं और ये फिर गई नहीं। इज्जत सब रखते हैं भाई अपनी, सबकी अपनी इज्जत है। तो मेहरबानी करो, अगर घर में आपसी झगड़े हुआ करें तो मैके को फोन ना किया करो। इसकी वजह से अक्सर घर बर्बाद हो जाते हैं। और लड़की वालों, तुम भी बेटी को रुखसत किया करो ना। तो ये नहीं कि बस फोन कर दिए, घर दूर नहीं है, लल्ला आ जाएगा मोटरसाइकिल से। ये पहले ही कहते हैं कान में। अभी वो रो रही है रुखसत होते हुए, कान में कह रहा रो क्यों रही है, कोई बात हो तो बता दिए। अबे वो कोई जेल में जा रही है,
تو یہ نصیحت کر رہا فون کر کے بتا دیے. ہم نے حالات سچے یہی ہیں کہ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. بے شک بے شک. ہم نے اپنے گھروں کو خود برباد کیا. بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت یہ نہ کہا کرو کہ بیٹی جا رہی ہے پریشانی ہو تو فون کر دینا. اگر بیٹیوں کو رخصت کیا کرو تو مصطفیٰ کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیا کرو. حضور بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا تھا فاطمہ آج تک میری ذمہ داری تھی, آج کے بعد علی کی ذمہ داری ہے. اے میری بیٹی علی کی مرضی کے بغیر قدم مت نکال دینا. اگر علی اجازت دے تب میرے گھر پہ آنا, اگر علی اجازت نہ دے تو گھر پہ مت آنا. اے میری فاطمہ یاد رکھنا اگر اس حال میں تو گھر میں آئی کہ علی تجھ سے ناراض ہیں تو بیٹی تمہارا باپ تمہیں روٹی تو دے سکتا ہے لیکن تمہاری نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. یہ تاکید تھی شوہر کی میرے نبی نے اپنی بیٹی کو کی ہے. تاریخ گواہ ہے. کبھی اپنی بیٹیوں کو یہ تعلیم دیا کرو, اپنی بیٹیوں کو گھر سے رخصت کیا کرو تو شوہر کی قدر بتا کے بھیجا کرو, اس کی منزلت بتا کے بھیجا کرو, اس کی ذمہ داری سمجھا کے بھیجا کرو. یہ مت کہا کرو فون کر دینا 2 منٹ میں آ جائیں گے. اس سے آپ اپنی بیٹی کا گھر برباد کر رہے ہیں. اللہ خیر فرمائے, ہمارے گھروں کے اللہ حالات بہتر کرے. میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر فاروق اعظم کے سامنے باپ بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں. باپ نے کہا حضرت جی اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ میں تجارت کے لیے باہر جانے لگا, میری بیوی امید سے تھی. جب میں گیا دروازے تک چھوڑنے آئی, میں نے کہا اچھا میں چل رہا ہوں. میری بیوی مجھ سے کہنے لگی اس بچے کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے. کہا میری بیوی نے اتنا کہا تھا اس بچے کو کس کے سہارے چھوڑا. فرماتے ہیں حضرت میری زبان سے نکل گیا میں نے اپنے بچے کو اپنے رب کے حوالے کیا. واہ واہ بے شک. کیا کہا آپ نے؟ رب کے حوالے کیا, رب کے حوالے کیا, رب کے حوالے کیا. بے شک. کہتے یہ کہہ کے میں چلا گیا. کہتے حضور جب میں واپس پلٹا 1000 حسرتیں تھی دل میں. گھر میں بچہ ہوگا میں جاؤں گا, میں اپنے بچے کو پیار کروں گا, بیوی کو تحفہ دوں گا. اس نے میری نسل کو جنم دیا ہے, بڑا کام کیا اس نے, میں اس کو جا کے انعام سے نوازوں گا. خیال تھے کتنے, لیکن محلے میں آیا کیا دیکھا اپنے ہی دروازے میں تالا لگا ہے. وہ کہتا حضرت میرے ہی گھر میں تالا تھا. میں تالا دیکھ کے حیرت میں پڑ گیا. میں نے پڑوسیوں سے پوچھا بتائیے میرے گھر میں تالا کیوں ہے, میری بیوی کہاں, میرے بچے کا کیا ہوا. کہ پڑوسی نکل کے آئے کہنے لگے آج 3 دن ہو گئے تیری بیوی کا انتقال ہوا, ہم نے کافی دیر تیرا انتظار کیا, تیرا رستہ دیکھا مگر تو نہیں آیا. جب بہت انتظار کیا تو نہ آ سکا, ہم نے مجبوری میں تیری بیوی کو دفن کر دیا. اللہ اکبر. اتنا سنا چیخ مار کے رونے لگ گیا. کہنے لگا چلو لوگو مجھے میری بیوی کی قبر کی جگہ بتا دو تاکہ میں ہاتھ اٹھا کے اس کے حق میں دعا تو کر سکوں. آیا قبرستان, بیوی کی قبر کے پاس آیا, ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگا. دعا کے بعد جب یہ واپس جانے لگا اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے قبر میں آگ جل رہی ہے. قبر میں آگ کا اس کو احساس ہوا کہ اس قبر میں آگ لگی ہے. یہ آ تو گیا مگر بستر پہ لیٹا, برداشت نہ ہوا. سوچنے لگا میری بیوی نماز کی بھی پابند تھی, روزے کی بھی پابند تھی, شوہر کی بھی وفادار تھی, کبھی اس نے شوہروں کی امانت میں خیانت نہیں کی, پھر اس کی قبر میں عذاب کیوں. پھر پریشان تھا, کہنے لگا حضرت میں کروٹیں بدلتا رہا. کروٹیں بدلتے بدلتے دل میں آیا چل یار چل کے دیکھتے ہیں قبر میں آگ کیوں لگی ہے. کہا حضرت میں پھاوڑا لے کے گیا, جا کے قبر کی مٹی ہٹائی, جب تک تختے ہٹائے. کہتا جب اسی تختے ہٹائے میں نے پہلا تختہ ہٹایا, کیا دیکھتا ہوں حضرت قبر میں کوئی آگ نہ تھی, کفن پورا محفوظ تھا, جسم بھی محفوظ تھا. لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا چل یہ تیرے ذہن کی بات رہی ہوگی, تجھے دھوکا ہوا ہوگا. کہنے لگا میں نے چاہا تختہ لگاؤں, کا تختے کا ارادہ تھا کہ اچانک قبر کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آ جاتی ہے. اللہ اکبر. کہتا حضرت بچے کی قبر کے اندر سے رونے کی آواز آئی. کہنے لگا حضور میرا بچہ تھا, یہی بیٹا تھا میرا. میں نے چھلانگ لگائی قبر میں, اندر گیا, میں نے کیا دیکھا یہ بچہ ماں کے سینے پہ کھیل رہا تھا. اللہ اکبر. کہتے ہیں حضرت میں نے اپنے اس بیٹے کو سینے سے لگایا, قبر کے باہر آ گیا اور میں حیرت میں تھا یا اللہ 3 دن ہو گئے عورت کو دفن ہوئے, یہ بچہ آج بھی سلامت ہے, قبر کے اندر محفوظ ہے. کہنے لگا میں یہ سوچ رہا تھا, اتنے میں غیب سے آواز آئی, سوچ کیا رہا ہے نادان, یاد کر اس وقت کو جب تو بیوی سے جدا ہونے
لگا تھا تو تیری بیوی نے تجھ سے کہا تھا اس بچے کو کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تب تو نے کہا تھا یہ بچہ رب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ آواز آئی تھی نادان صرف بچہ ہمارے حوالے کیا تھا اس لیے زندہ لوٹا رہے ہیں، اگر بیوی ہمارے حوالے کر دیتا تو ہم بیوی بچے دونوں زندہ تجھے واپس کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ خدا کے واسطے جب گھر سے نکلا کرو تو بس دعاؤں کے ساتھ نہیں، دعاؤں کے ساتھ نکلا کرو۔ جب بھی گھر سے کوئی جائے فی امان اللہ کہہ دیا کرو، جا تجھے رب کی امان میں دیا۔ جتنے بھی حادثے ہوں گے پھر جب بندہ رب کی امان میں ہوتا ہے نا تو سارے حادثے دائیں بائیں ہو کے نکل جاتے ہیں۔ کریں گے انشاءاللہ یہ کام؟ انشاءاللہ۔ گھر سے نکلیں تو فی امان اللہ کہہ کے نکلیں، اللہ کی حفظ و امان میں دے کے اپنے آپ کو اپنے بچوں کو جایا کریں۔ میں عرض کر رہا تھا قوم کی بیٹی ہو، شوہر کے لیے بد دعا نہ کر، اگر یہ چلا گیا تو پھر تیری زندگی کی خوشیاں روٹ جائیں گی۔ ہاں پھر تیری زندگی میں بہاروں کا کوئی موسم نہیں آنے والا۔ اگر یہ چلا گیا تو لوگ اپنی نظروں کو کتے کی نگاہوں جیسی بنائیں گے اور پھر تجھ پہ ڈالیں گے۔ شوہر تیرے لیے صرف ایک کمانے کا ذریعہ نہیں، کھلانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ ہزار آفتوں کے اور تیرے بیچ میں ایک پہاڑ بن کے کھڑا رہتا ہے۔ ہاں خدا را کبھی شوہر کے ساتھ بد کلامی نہ کرنا، کبھی اس کے احسانات میں پانی نہ پھیرنا، کبھی اس کی دل شکنی نہ کرنا، کبھی اس کا دل نہ توڑنا۔ حضرت آمینہ صبح بھی رو رہی ہے، شام بھی رو رہی ہے، نہ آنسو صبح کو تھمتے ہیں نہ شام کو تھمتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے دیکھا آمینہ کے آنسو سوکھ نہیں رہے ہیں، اللہ اکبر، برداشت نہ ہوا، حرم شریف میں آئے، کعبے کا غلاف پکڑا، رونے لگ گئے، کہنے لگے یا اللہ عبداللہ میرا سب سے پیارا بیٹا تھا، سب سے چہیتا لال تھا، میرا چھوٹا بیٹا تھا، میرے مالک وہ چلا گیا لیکن میرے پاس 9 بیٹے باقی ہیں، اب 9 بیٹے ہیں، یا اللہ میں اپنے 9 بیٹوں کو دیکھوں گا تسلی ہو جائے گی، لیکن آمینہ کا تو سہارا صرف عبداللہ تھا۔ اے میرے مالک عبداللہ چلا گیا ہے، آمینہ کے آنسو نہیں دیکھے جاتے، اے میرے پروردگار آمینہ کا رونا برداشت نہیں ہوتا ہے، میرے مالک کوئی ایک ایسا بچہ دے دینا جو آمینہ کا سہارا بن جائے، جو آمینہ کا سہارا بن جائے۔ رو کے اتنا حضرت عبد المطلب نے کہا تھا، غیب سے آواز آئی تھی عبد المطلب تو آمینہ کے سہارے کی بات کرتا ہے، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے جو آمینہ کی گود میں آئے گا وہ صرف آمینہ کا سہارا نہیں بلکہ سارے زمانے کا سہارا بن کے آنے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تم ایک سہارے کی بات کر رہے ہو، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو آمینہ کی گود میں آئے گا وہ صرف آمینہ کا نہیں بلکہ سارے زمانے کا۔ تو گائز واقعی میں ان کے بیان بہت اچھے ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے کہ اگر کوئی گھر سے باہر جائے تو اس کو مطلب اچھے سے جانے دیا کرے، نہ لڑائی جھگڑا نہ کر کے، بس اللہ کے لیے محفوظ، مطلب اللہ کے لیے بولے، اللہ کے حوالے تجھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے اس کہانی میں جو انہوں نے بتایا کہ وہ شوہر جو جا رہا تھا اپنی وائف کو چھوڑ کے، انہوں نے اللہ کے بھروسے چھوڑ دیا تھا اس کے بچے کو، تو وائف تو اس کی مر گئی لیکن بچہ صحیح سلامت قبر کے اندر تھا، کیونکہ اس بچے کو اللہ کے حوالے چھوڑ کر کے گیا تھا۔ اگر وہ کہہ کے جاتا کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے چھوڑ کے جاتا تو آج اس کی بیوی بھی زندہ ہوتی۔ تو کہنے کا مطلب کوئی شخص اگر گھر سے باہر جاتا ہے تو ان کو اللہ کے حوالے چھوڑ کے جائیے اور ان کے لیے دعائیں کیجیے کہ صحیح سلامت گھر واپس آ جائے۔ واقعی میں بیان بہت اچھا تھا۔ اور گھر سے کوئی اگر جاتا ہے باہر تو مطلب لڑائی نہ کرے، بد دعائیں نہ دے، مطلب پیار محبت سے، کیونکہ ہر انسان باہر جاتا ہے تو ہر طریقے کی ٹینشن ہوتی ہے، تو ٹینشن میں انسان کیا سے کیا ہو جاتا ہے تو اس کا کچھ پتہ نہیں چل پاتا ہے۔ تو جاتے سمے کچھ الٹا سیدھا نہ بولے، ان کو اچھے سے مطلب جانے دیجیے اور پیار محبت سے بھیجیے۔ واقعی میں بیان بہت اچھا تھا۔ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، لیکن میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔